वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज मेरे साथ आसिफा याकूब साहिबा मौजूद हैं। हमारी सना खान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करेंगे। और रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारा खुसूसी सिलसिला गुफ्तगू जिसमें है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सीरत पाक का अहाता करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग और रमज़ान मुबारक हो। कल जो हमने गुफ्तगू की थी डॉक्टर साहब, अभी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा कर रहे थे कि हलीमा सादिया उन्हें ले गईं और फिर वालदा का जो है विसाल होता है 6 साल की उम्र में। कुछ रिवायत के मुताबिक कि 9 साल की उम्र में दादा की शफ़क़त से महरूम होते हैं। हज़रत अबू तालिब की जो है वो दस्ते शफ़क़त में आते हैं। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये जो एक अरसा है, एक वाक़या जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जिक्र करते हैं कि मैं बकरियां चराया करता था सहाबा किराम के साथ, कि बेरियां चुन रहे हैं तो उन्हें कहते हैं तुम्हें पता है कौन सी बेरियां अच्छी होती हैं, ये जो गहरे रंग की होती हैं। मेरा उस वक्त का तजर्बा है जब मैं बकरियां चराया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ज़िंदगी का अय्याम गुजरे हैं और उसके साथ साथ जो मतलब सीना का एक सदर का एक वाक़या जो बीबी हलीमा सादिया से भी हमें रिवायत मिलता है, वो क्या है और ये वाक़यात क्या हैं? जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और उसका हर पहलू वो इतना रोशन और ताबां है और मुनफरिद व मुमताज़ है कि वक्त के दामन में गुंजाइश कम होती है, वरना तो एक एक लम्हा ऐसा है जिस पर बात की जा सकती है। आपने जैसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शक़ सदर का आपने ज़िक्र किया, वो जब रज़ात के सिलसिले में, और जैसे हमने कल बात की थी कि वो 2 साल के बाद वापस ले आई थी, लेकिन हज़रत आमना ने ये फरमाया कि यहाँ पर अब कुछ बीमारी की वबा है, तो वो फिर साथ गए। तो ये जो हज़रत हलीमा सादिया के पास उनका बनु साद में बनु हवाज़िन की जो शाख है, वहाँ जो वक्त गुज़रा, उस वक्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद की ज़िंदगी में भी अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर उस पर फ़ख्र फरमाया करते थे कि मेरी ज़बान बनु साद की ज़बान है। कल हम ये बात कर रहे थे कि अरबों के यहाँ ये था ना कि ज़बान खालिस रहे, और वो खालिस हमने बात की कि टाउन्स में, सिटीज़ में वो उस तरह से खालिस नहीं रहती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाक़यात आपने अपने बाद की ज़िंदगी में दोहराए, जैसे आपने ज़िक्र किया, अरबों के यहाँ ये था कि वो लोग तिजारत करते थे और गिलाबानी करते थे। तिजारत के सफ़र तो ज़ाहिर है सर्दी और गर्मी के वो काफ़ी तवील सफ़र होते थे, और बाकी उनके यहाँ भेड़ बकरियाँ पालने का और उनको रिवाज रहता था, चराने का और उनको लेके जाने का रिवाज था, और बहुत से अम्बिया के यहाँ हमें मिलता है। आज भी आप देखें कि जो लोग गिलाबानी करते हैं उनके अंदर ख़ास एक उनका मिजाज बनता है जिसमें मैनेजमेंट है, जिसमें नफ्सियात को समझना है, फिर कैसे हिफाजत कैसे करनी है, जो आपके ज़ेर नगी जो भी कुछ हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें तालीमात दी हैं, उसमें ये भी शामिल है कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन रैयतिही। यानी ये इतनी जामियत है इसमें कि फरमाया कि हम तुम में से हर कोई ज़िम्मेदार है उसका जो उसके ज़ेर नगी है। तो ये मैनेजमेंट का जो अंदाज़ है, और फिर कुदरत से ज़्यादा करीब रहने का, और ये सारा उस दौर का है, और उस पर भी आप ने उसका तज़किरा जैसे आपने कहा। लेकिन ये जो शक़ सदर है, तो ये कोई मुस्तरद हमें मिलती है या ये ज़ईफ़ रिवायात हैं जिनमें, जैसे मैंने शुरू में पहले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं कि जिनकी जो सनद है उसमें कुछ मामलात हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि उर्दू ज़बान में जो हमें बहुत मुफस्सल सीरत मिलती है पहली, वो तफसील से वो शिबली नौमानी ने, और यहाँ मैं नाज़रीन की गोश गुजार करूँ कि ये साल शिबली का साल भी मनाया जा रहा है, इतने बड़े वो आदमी थे। तो बाकी सब ने जो हमारे इलाके में काम किया है ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो उसके लिए बुनियादी माखज़ का है, तो वो इसका तज़किरा नहीं करते हैं। और उन्होंने मैं नाज़रीन को भी इस तरफ मुतवज्जे करना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो बहुत बड़ा काम किया जिसे हम
تاریخ کی زبان میں ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں، کرٹیسزم کہتے ہیں روایات پر، اور انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کرٹیسزم ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا، لیکن میں سادہ زبان میں بات کروں. انہوں نے اپنی پہلی جلد کے شروع میں ہی ایک بہت لٹریچر ریویو کیا ہے. اس سے پہلے جتنا کام ہو چکا تھا کہ اس میں کیا چیزیں زیادہ مستند ہیں، بہت ساری روایات کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہ آپ کہتے ہیں یہ ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے شق قمر کا واقعہ ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اور اسی طرح سے یہ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو رضائی بہن بھائی تھے ان کے ساتھ آپ باہر کھیل رہے تھے تو وہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور پھر زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو واش کیا، دھویا، اور پھر دوبارہ اسے کیا. تو وہ جو تھے ان کے بہن بھائی رضائی، وہ بڑے خوفزدہ سے ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی اس کے بارے میں بتایا. لیکن آپ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو اس میں بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ جو جن روایات میں یہ آتی ہے بات، اس میں یہ کہ آپ کی جو قلب اطہر تھا اس کو مزید مصفا کر دیا گیا، اسے معطر کر دیا گیا، اسے مطہر کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتانے کے لیے، یہ اصل میں یہ دیکھیں یہ نبوت کی قبل ہونے والے واقعات بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ترین عرفہ ترین انسان ہے. اور اس کے لیے جو یہاں ایک اور بات میں جو گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے نا جس میں آپ اب بڑے ہو رہے ہیں، اور چشم تصور سے کل جیسے ہم نے شیماء کی بات کی، وہ کیا منظر ہوگا کہ وہ آپ کو تیار کرتی ہوں گی. اور وہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے تبرکات ہیں اور توپ کاپی میں ہیں استنبول میں، تو وہاں تھے. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، تو انہوں نے اس وقت وہ نعت پڑھنی شروع کی کہ وہ کیا زمانہ ہوگا جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو تیار کرتی ہوں گی اور آپ کے بالوں میں جو ہے نا وہ کنگھا پھیرا کرتی ہوں گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا یہ اعجاز ہے جو انہیں باقی تمام انبیاء سے مزید امام الانبیاء کی شکل دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر آپ کے زندگی کے ادوار وہ محفوظ ہیں پیدائش سے. ایک جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ مطلب ہر زندگی کے ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کے کلچرل انڈیسنسیز تھیں اس میں انوالو نہیں ہوئے. اگر کسی محفل میں چلے بھی جاتے تھے تو سو جاتے تھے، اگر تشریف لے بھی گئے ہیں لوگوں کے اصرار پہ، یا وہاں پہ تو ہر وقت ایک میلے کا ایک جشن کا سامان ہوتا تھا کیونکہ لوگ آتے تھے. عبادت جو ہے وہ بھی ناچ کے گانے کی صورت میں جو ہے وہاں پہ کی جاتی تھی، بتوں کی چونکہ پرستش ہوتی تھی، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے. تو ایک ہر وقت جو ہے، اور پھر لوگ جو ہے برہنہ طواف بھی کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہیں مشغول ہوتے ہیں، اور اسی لیے صادق اور امین کا جو ایک لقب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتا ہے وہ پیغمبر مبعوث ہونے سے پہلے ہے. یہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت اور آپ کی عادات اور رویے اور آپ کی کردار اور صفات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اصل بات یہ بالکل آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا اسی دور جو سیرت ہے اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ ہتھیار استعمال نہیں کیے، حالانکہ حرب فجار میں آپ نے شرکت کی، چونکہ قریش کی طرف سے آپ کے چچا، بالخصوص روایات میں جیسے ملتا ہے کہ حضرت زبیر کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے، آپ نے خود حصہ نہیں لیا. اسی طرح سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت کے مکہ کے اندر، اس وقت کے عرب کے اندر بہت سارے مذاہب کے ہمیں آثار ملتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ زیادہ مشرک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیت کا ہمیں ملتا ہے، اور اس کی بھی ظاہر اس وقت کیا شکل بن چکی تھی. اور پھر سابئین بھی ہمیں ملتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ستارہ فارسی اسی ایک اوریجن سے ان کو کہتے ہیں فارس سے. لیکن یہ ہے کہ ایک جو پاکیزہ نفوس اس دور میں بھی، اس سارے جن فیسٹیوٹی کوٹ ان کوٹ کا آپ نے ذکر کیا، اور ہر وقت ایک ہلا گلا اور وہ ساری چیزیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ
ان ساری جو غلط ایکٹیویٹیز تھیں ان سے اس ماحول میں بھی یعنی اسلام سے قبل بھی دور رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ نیچرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے کہا جاتا ہے کہ دین حنیف کو فالو کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اس کو جو فالو کرنے والے لوگ معدود چند تھے، وہ یہ کہ وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، جو شراب نوشی سے اجتناب کرتے تھے، اور وہاں پر جو ان کے یعنی اختلاط کی جو صورتیں تھیں اور جو غیر روایتی کسی بھی مذہب میں اس کی جات نہیں تھی ان سے اوائڈ کرتے تھے، اور یعنی ان کے ہاں جتنی اس وقت عرب کے دور میں جتنی خرابیاں تھیں ان کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس کی جو صورتحال ہوا کرتی تھی، اور یعنی یہ اس دور کی مذہبی کیفیت جس میں یہ پاکیزہ نفوس موجود ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا لائٹ اسی وقت نظر آتی جب اس کا ڈارک بھی نظر ہو، تو اس میں کیا تھا کہ یعنی جو عربوں کی شاعری میں پھر جو چیز ملتی ہے اور ان کے ہاں عصمت، عفت اور اس کا تصور بالکل عنقا تھا، اور اس میں یہاں تک ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ظاہر جو خواتین تھیں وہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو بہت سارے لوگوں کی دعوت وہاں ہوا کرتی تھی، اور وہاں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ یہ بچہ کس سے اس کی مشابہت ہے، اور آج پھر دنیا ظاہر اب دنیا کے بہت سارے ممالک اسی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے پاک صدقے آج بھی ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے مذہب کی وجہ سے، روایت کی وجہ سے دور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں ہونے کے باوجود آپ ان ساری چیزوں سے دور رہے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے حکیم بن حزام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ان کے اس دور کے ساتھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بالکل شروع میں ایمان بھی لے آئے، اور یہ اور موحد ہونا یہ جو ایک کمال بات ہے، اور یہی بات حضرت بی بی خدیجہ طاہرہ صدیقہ کے بارے میں بھی ہے کہ موحد، اور دوسرا یہ کہ طاہرہ صدیقہ ان کا لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین لقب یہ اسلام کی آمد سے پہلے ہے، یہ اس معاشرے میں ہے جہاں کی روایات اور کلچرز کچھ اور ہیں لیکن یہ لوگ اس میں کچھ اور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحد، کبھی بت پرستی کی کسی رسم میں شریک نہیں ہوئے، کبھی بتوں کے سامنے سر بسجود نہیں ہوئے، کبھی اس میں انوالو نہیں ہوئے۔ یہ جو ایک رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان احباب کا ہمیں ملتا ہے سر، یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے آج کل کے دور کو رکھتے ہوئے کہ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ کا اور حیات طیبہ کا ایک اہم حصہ ہے کہ پیئر پریشر نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹرینڈ کیا ہے، لوگ ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا خیال کریں گے اگر وہ اس طرح کی سوشلائزنگ کی گیدرنگز میں شامل نہیں ہوں گے، اور پہلے ہی یتیم ہیں، اتنا کوئی بہت سوشل جسے کہنا چاہیے اسٹرینتھ نہیں ہے مالی بھی اور معاشرتی بھی، لیکن آپ اس کے باوجود غلط راستے جو ہیں ان کے اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو کیریکٹر کی اسٹرینتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی دیتی ہے۔ جی یقیناً، اس میں مجھے آپ یہ جب فرا بات کر رہی تھیں تو مجھے سورہ انعام کی ایک آیہ مبارکہ فلیش کر رہی تھی ذہن میں، اور وہ کیا ہے، یہی جو جسے پیئر پریشر یا جو عام چلن ہو رہا ہے جیسے لوگ کر رہے ہیں، وہ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اتنی واضح آیت ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو فالو کریں گے جو کثرت میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا کے لے جائیں گے۔ اس سے ایک تو یہ بات نظر آئی کہ ہمیشہ سے یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر آج کے زمانے تک کی جو تاریخ ہمارے سامنے، اس میں ایسا نہیں رہا کہ جو پاکیزہ صفت مینارہ نور قسم کے لوگ وہ کوئی بہتات میں ہوں، وہ ہمیشہ سے کم ہوتے ہیں، اور وہ جو تاریخ کا دھارا ہے اس کے ساتھ بہہ نہیں چلے جا رہے ہوتے بلکہ ایک چٹان کی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو طوفان ہیں ان کے ساتھ بہنے کی بجائے ان کے راستے کو روک دیتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے جو قرآن ہمیں کہتا ہے نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو دونوں راستوں کی شناسائی دے دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں کا، لیکن تم نے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا وہ راستہ نہیں قبول کیا، اور تم کیا جانو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ آگے بتایا کہ دشوار گزار گھاٹی یہ ہے کہ آپ یتیم کا خیال رکھیں، مسکین کا خیال رکھیں، اور جو غلام ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ جو نیکی کے کام
آج بھی دیکھ لیجئے جس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں سیرت جھروکے سے جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی سب کچھ یعنی جس کو کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، لیکن اسی میں تو نظر آتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک بالکل پوری صحرا ہو، چٹیل ہو، اس میں ایک خوبصورت سا پھول ہو تو وہ کتنا پرومیننٹ ہو جاتا ہے. جی اچھا سر، مجھے اس میں لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں تو یہی چیز وہاں نظر آتی ہے کہ بت پرستی عام ہے. ایک ایسے خاندان میں ہے جہاں بت پرستی ہے، والد یا چچا جو بھی ہیں آزر خود بت تراش ہیں، بڑے معروف ہیں، اور آپ بت شکن ہیں کہ آپ بتوں کو توڑتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کھڑے ہو کر. اور وہی نسل میں چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ بت پرستی عام ہے، کفر کا دور دورہ ہے، لوگ جو ہیں وہ شرک اور ہر طرح کی برائیوں میں، اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور ہیں اور اس سے ہٹے ہوئے ہیں، اس میں نہ شامل ہوتے ہیں نہ اس کا حصہ بنتے ہیں. سو یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں دونوں انبیاء کرام کی زندگی جو ہے، ابو الانبیاء بھی اور خاتم الانبیاء کی زندگی میں ایک مماثلت بھی نظر آتی ہے. یقیناً دیکھیں، اور اس میں تو بہت سی سملیرٹیز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ جو جرت، وہ جو حمیت، وہ جو اپنی حقانیت کا یقین ہونا اور اس یقین کا اظہار کرنا. اب دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس وقت قوت نافذہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی دنیاوی بظاہر کوئی پروٹیکشن بھی موجود نہیں ہے جو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر یہی تو ہم پچھلے پروگرامز میں جو بات کر رہے تھے کہ آپ در یتیم ہیں. در یتیم کے بعد پھر جو والدہ محترمہ ہیں وہ بھی نہیں رہتی. زندگی میں سب سے اہم کسی کی زندگی میں دیکھ سہارے یہی ہے نا، ایموشنل نہیں، اسٹرینتھ نہیں ہے، فائنینشل نہیں ہے. اور یہی وہ دو شخصیات ہوتی ہیں والدین کریمین کہ جو اپنے پر بھی پریفر دے کر، یعنی وہ سر کی چھت بھی ہوتے ہیں، پروٹیکشن بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کی فیسلٹی وہ بھی اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق. پھر دادا کا ہم نے ذکر کیا، حضرت عبد المطلب وہ نہیں رہے. اور پھر حضرت ابو طالب یہاں یہ بات میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے مالی حیثیت اور ایک ہوتی ہے وجاہت اور نسبی وجاہت اور جو معاشرے میں مقام. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے متبرک خانوادے میں ذرا حضرت ہاشم کی اولاد، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو جو بالکل آپ کے خاندان میں جو کی پوزیشنز ہیں، یعنی کعبہ کی متولی ہونا. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت ساری چیزوں میں عمل کر کے دکھایا تو دوسروں کو کہا نا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تنگی ہے، تنگ دستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرو. یعنی ایک عام ہمارے جیسا انسان ہو کہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ پاس وسائل نہیں، آپ نے 100 بار کہا کہ صدقہ کرو. اور پھر اگر اس کو ہم کمپیئر کریں باقی چیزوں کے ساتھ جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ایک دوسرے کو سپورٹنگ، جو حدیث کو حدیث سے سمجھنا، فرمایا کہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے جی، اور کسی سے بھلی بات کرنا صدقہ ہے. قرآن کہتے ہیں نا قولوا للناس حسنا. یعنی یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ شاید جس کے پاس مال و متاع کا ڈھیر نہ لگاؤ اس کا سوشل سٹیٹس نہیں ہو سکتا. آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، پیسہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس، لیکن ان کے معاشرے میں کیا پہچان ہے. جی، تو یہ اصل میں یہ جو آپ اسوہ حسنہ ہے نا، یہ تو قیامت تک کے لیے. ہم اسی فیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈسکس کر رہے ہیں اور جاری رکھیں گے، لیکن درود و سلام کے سلسلے کے ساتھ، اور اس کے لیے میں آصفہ سے درخواست کروں گی، اس کے بعد ہم بریک کی طرف چلیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق نوع.
کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ ہے میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات۔ میں گناہ گار وہ شافع عاصیاں، بے کسوں کی اماں، وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں، وہ کہاں میں کہاں۔